Bismillah Rahman Rahim. Assalamu alaikum. I'm Kamar, representing the Center for Economic Planning and Development and Minhaj University. I'd like to present our distinguished guest, Professor Dr. Asad Zaman. Back to 1978, he received his PhD from Stanford University. His Bachelor of Science in Mathematics was from MIT. Professor Asad Zaman served as Vice Chancellor at Pakistan Institute of Development Economics. Before this, he was Director of Research at SEFTA Trade Liberalization at the World Bank. He also has served as the Director of Federal Bureau of Statistics, Pakistan. Professor Dr. Asad Zaman is welcome to today's discussion. Assalamu alaikum, sir. वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर असद ज़मान साहब, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त से हमें टाइम दिया। सर, आप थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में आप क्या समझते हैं कि इकनॉमिक्स को, स्पेशली मुआशियात को, इक्तिसादियात को जिस तरह से पढ़ाया जा रहा है, क्या ये आने वाली नस्लों में या हमारे मुल्क में, कंट्री में कोई इकनॉमिक पॉलिसी में बेटरमेंट की गुंजाइश आपको नज़र आती है सर? हाँ, दरअसल ये एक बहुत अहम सवाल है और मेरे ख्याल में यानी माशियात की तालीम को बेहतर करने से बहुत सारी चीज़ें बदली जा सकती हैं, मगर इसको थोड़ा सा पीछे से लेना होगा ताकि बात समझ में आए। और मेरे ख्याल में जो बुनियादी मसला है वो अल्लामा इकबाल ने यानी एक शेर में कह दिया था कि खीरा न कर सका मुझे जलवा दानिश फरंग, सुरमा है मेरी आंख का खाके मदीना और नजफ। तो मसला एग्जैक्टली यही है कि हम चूंकि वो उनकी इकोनॉमिक्स जो है वो बहुत ही चमकदार किस्म की है, उससे धोखा खा गए हैं। और दरअसल ये दावा है माशियात का कि ये एक इल्म है, ये एक साइंस है, और ये बिल्कुल हकीकत से के खिलाफ है। इसका साइंस से कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि इसको बेहतर समझने के लिए ऐसा है समझना चाहिए कि ये एक दीन है, एक कैपिटलिज्म एक दीन है, और उसके जो उसूल हैं वो इकोनॉमिक्स ने उसको मुंजबित कर लिया है। तो अब हम अपने बच्चों को इसको इल्म के तौर पर, साइंस के तौर पर पढ़ाते हैं, तो ये बहुत ही बड़ा जुल्म है जो हम अपने तलबा के साथ कर रहे हैं। और यानी कैपिटलिज्म में जो बुनियादी बात है वो ये है कि हर इंसान जो है उसकी, वो जो कमाता है वो ही उसकी वैल्यू है। अगर कोई आदमी कुछ नहीं कमाता तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो आज हम देख रहे हैं कि यानी बेशुमार बेरोजगारी है, जो गरीब लोग हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं है। उसका जो पूरा, असल में कैपिटलिज्म सिर्फ एक माशी निज़ाम नहीं बल्कि एक सियासी निज़ाम भी है। सियासी निज़ाम में भी यही है कि बतलाया तो जाता है कि एक इंसान का एक वोट होता है, मगर दरअसल बात यह है कि एक रुपया का एक वोट होता है। और ये हमारे सामने खुली हुई हकीकत है कि अवाम को जो है वो, हालांकि उनका तादाद बहुत ज़्यादा है, मगर उनकी जो यानी रिप्रेजेंटेशन है डॉक्टर ऐवान में। साहब, इस पे फर्दर हम किसी और प्रोग्राम में बड़ी तफसील से बात करेंगे कि सियासी निज़ाम और माशी निज़ाम ये बड़ा मुनफरिद टॉपिक है, और मैं इस पे आपकी राय फर्दर किसी और प्रोग्राम में लेना चाहूँगा। अच्छा, आपने अभी एक चीज़ यहाँ पर मेंशन की कि ये बड़ा एक चमकदार किस्म का निसाब है जो हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। सही है, तो थोड़ा सा इसको डिफाइन करें कि इसके अंदर क्या चमक है जो हमें नजर आ रही है, और इस चमक के पीछे जो आप समझते हैं कि कोई, अगर इस चमक के पीछे कोई स्याही है, ठीक है, तो उसको भी काइंडली, उस पे भी अपनी इल्म से रोशनी डाले। बिल्कुल सही है। दरअसल बात यह है कि ये बतलाया तो ये जाता है कि ये एक इल्म है, एक साइंस है, मगर दरअसल दुनिया के तमाम उलूम जो हैं वो कुछ कदरों पे वो खड़े होते हैं। फाउंडेशन होता है उसका कि कुछ मोरल वैल्यूज़ हैं। तो कैपिटलिज्म की वैल्यूज़ उन्होंने आश्कारा करके रखी हैं कि हमारी वैल्यूज़ हैं कि इंडिविजुअलिज्म होगा, इनफरादियत और कंपटीशन होगा, और ये कि हीडनिज्म होगा कि हर आदमी अपने जज्बात, अपनी खुशियों के हुसूल में लगे। और दरअसल
یعنی ایک دھوکے کے ذریعے سے ہم اپنے طلباء کو ایک مقصد حیات بتلا رہے ہیں، کیونکہ اکنامکس کی کتابوں میں یہ صاف صاف لکھا ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ وہ جتنی اس کو لذتیں مل سکتی ہیں دنیا کے اسباب سے، اس کو میکسیمائز کرے. یہ نہیں ہے کہ ضرورت کے مطابق استعمال کرے، بلکہ یہ ہے کہ اس میں جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے اتنا اس میں پڑھے. کیونکہ دراصل اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہے جو عام طور پہ لوگوں کو معلوم نہیں ہے، کہ عیسائیت سے انکار کر دیا اہل مغرب نے، اور اس کی بھی وجہ بہت صاف ہوئی کہ ان کے ہاں 100 سال تک پروٹیسٹنٹس اور کیتھولکس میں جنگیں ہوتی رہیں، بہت زبردست خون ریز جنگیں تھیں، جیسے سب لوگ یعنی دیندار لوگ بھی اکتا گئے. انہوں نے کہا کہ ہمارا سیاسی اور معاشی نظام دین سے ہٹ کے بنانا چاہیے، اسی کو سیکولر تھنکنگ کرتے ہیں، کیونکہ دین سے تو صرف لڑائیاں ہوتی ہیں. اس میں دیندار لوگ بھی اس میں شامل ہو گئے اس کال میں. تو پھر وہ ایک شخص تھا جیرمی بنتھم، اس نے کہا کہ اگر دین کو ہم بیچ میں سے ہٹا دیں تو پھر ہم ہماری قدریں کیا ہوں گی، ہم کس طرح سے نیکی کیا ہے اور برائی کیا ہے، اس کا کیا اور اس نے وہ خاص طور پہ یعنی مخالف تھا عیسائیت کا، بہت اس سے انکار کرتا. اس نے کہا کہ اچھا پھر ہم نئے سرے سے ایک تعریف کرنی ہوگی کہ نیکی کس کو کہتے ہیں، برائی کیسے ہیں، کیونکہ وہ تو ہمیں عیسائیت سے پتہ چلتی تھی. اس نے کہا کہ یہ تو بہت سمپل سی بات ہے، جس چیز سے انسان کو خوشی حاصل ہوتی ہے وہ نیکی ہے، اور جس چیز سے اس کو دکھ یا درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو وہ برائی ہے. تو یہ یوٹیلیٹیرزم کا دین اس نے شامل کیا، اور وہ اپنے آپ کو پیغمبر ہی سمجھتا تھا ایک نئے دین کا، اور اس کا مجسمہ ابھی تک اس کی یونیورسٹی میں موجود ہے، اور اس نے وصیت کی تھی کہ اس کو پریزرو کیا جائے. مجسمہ نہیں، اس کا اصل بدن اس کو پریزرو کیا جائے اور اس کو دکھلایا جائے. چنانچہ بنتھم کی جو جسد ہے وہ اسی طرح سے پریزرو کیا گیا ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ ڈاکٹر کو صاحب یہاں پر پیغمبر نا سمجھتا تھا ایک نئے دین کا. بڑا دلچسپ سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ یوٹیلائزیشن، اس کی میکسیمائزیشن، مطلب کہ ہر چیز کو آپ نے اس کے آپٹیمم لیول پہ یوز کرنا ہے. اس کے اندر ہیومینٹی، انسانیت، یہ ساری چیزیں پیچھے رہ جائیں گی. مذہب کو انہوں نے مکمل طور پہ سے جدا کر دیا، بقول آپ کے بالکل کہ ایسا ہی جس چیز سے ان کو ہیپینس ملتی ہے، ٹھیک ہے، دے ہیو ٹو ڈو ہے. دیٹ اونلی، وہ اس کو ایک صحیح، مٹیریلزم کی سینس میں لیں گے. لیکن اس میں کیا وجہ، بالکل ہم صحیح. اس میں کیا یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم مغرب کو دیکھیں، وہاں پر بھی مطلب کہ یہی کچھ پڑھایا جا رہا ہے، ایسی ہی اکنامکس ہے، لیکن ان لوگوں کی جو ترقی ہے، ڈیولپمنٹ ہے، وہ تھرڈ ورلڈ کنٹری سے بہت زیادہ ہے. اور ہماری یونیورسٹی میں بھی مور اور لیس سیم چیزیں ہی معاشیات میں پڑھائی جا رہی ہیں. تو سر اس میں آپ کی کیا رائے ہوگی؟ ہاں، یہ ایک بہت اہم سوال آپ نے ریز کیا ہے، اور اس کا جواب کچھ تھوڑی دیر لگتی ہے سمجھنے میں. بات یہ ہے کہ یہ تو بہت زمانے سے ہماری قرآن نے یہ تعلیم دی ہے کہ وہ بادشاہ فرعون تخت پہ بیٹھا ہوا ہے، تو یہ ایک خوشی کا ایک شکل ہے مگر خوشی نہیں ہے. اسی طرح سے قارون کے پاس ساری دنیا کے خزانے ہیں، تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ بہت ترقی یافتہ آدمی ہے اور اس کی ہمیں نقل کرنی چاہیے. بلکہ جب اس کا حشر ہوا تو عوام جو یہی کہتے تھے ان کو سمجھ میں آیا کہ اچھا ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کو خوشی ہوئی کہ ہم اس کی طرح کے نہیں ہیں. تو اس وقت بظاہر دیکھنے میں وہ ایک حدیث ہے بہت زبردست جو آج کل کے زمانے میں بالکل لاگو آتی ہے، کہ آخری زمانے میں جب دجال آئے گا تو اس کے پاس ایک جنت ہوگی اور دوزخ ہوگی، اور لوگ اس کے چاہیں گے، وہ اپنے ماننے والوں کو اپنی جنت میں ڈال دے گا اور اپنے انکار کرنے والوں کو جہنم میں. مگر اس کی جنت اصل میں جہنم ہوگی، اور اس کی جہنم جو ہے وہ اصل میں جنت ہوگی. تو دیکھنے میں تو ایسے ہی لگتا ہے کہ ساری ترقی ان کے پاس ہے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. مگر میں تو بچپن سے وہاں گزارا، یعنی 16 سال کی عمر میں چلا گیا تھا. میرا سب سے قریبی دوست تھا، اس کے ماں باپ کی طلاق تھی، ہو گئی تھی، اور وہ بہت زبردست ڈپریسڈ رہتا تھا، کیونکہ اس کی نہ ماں کی محبت تھی نہ باپ کی محبت تھی، اور آخر میں اس نے خودکشی کر لی. میرا اپنا یعنی سب سے قریبی دوست تھا، امریکن، پال کینی نام تھا اس کا. تو یہ تو میں نے اپنا یعنی ذاتی واقعہ سنا ہے. مگر اس وقت امریکہ میں 50% سے زیادہ بچے جو ہیں وہ ان میریڈ مدرز کو پیدا ہوتے ہیں. تو آپ یہ سوچیں کہ ایک بچہ جس نے کبھی ماں باپ کی محبت نہیں دیکھی، اس کو ہم کیسے ترقی یافتہ شمار کر سکتے ہیں؟ یعنی وہ جو بھی کر لے،
اس کو زندگی میں اس چیز کا تو کوئی تلافی ہو نہیں سکتی. نہیں ہو سکتی. جس چیز کو ہم لوگ جنت سمجھ رہے ہیں اس کی اندرونی کیفیت یہ ہے کہ وہ بہت ہی یہ خراب تو ہے. سر ڈاکٹر صاحب یہ تو ان کی اپنی ہی کچھ اقدار ہیں جو ان کی نگیشن ہو رہی ہے. مطلب کہ وہ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یوٹیلیٹی میکسیمائزیشن پہ کام کرنا چاہیے, آپ کو جہاں پر خوشی ملتی ہے جیسے آپ نے فرمایا. ہاں. تو اگر ان کے معاشرے میں اس طرح کی اقدار ہیں جہاں سے ان کو خوشی نہیں مل رہی تو یہ تو ایک کانٹراڈکٹ آ گیا نا. لیکن سر اگر ہم سسٹم کی بات کریں وہاں پر آپ دیکھیں کہ وہاں کی اکنامکس اتنی اسٹرانگ ہے, آپ کو وہاں پہ سلج نہیں ملے گا, آپ کو بہترین ٹریڈ پالیسیز ملیں گی, آپ کو کرپشن نہیں ملے گی, آپ کو وہاں پر نظام جو ہے وہ بڑا زبردست قسم کا ملے گا, چاہے وہ سو کالڈ ڈیموکریسی ہے. اس کے علاوہ آپ کو وہاں پر احتساب کا اچھا نظام ملے گا, وہاں پر عدالت کا اچھا نظام ملے گا, سارا کچھ آپ کو بڑی اچھی اقدار بھی ملیں گی. لیکن کیا وجہ ہے کہ ہمارے پاس ساری چیزیں ڈیوائن آلریڈی ایک نصاب میں موجود ہے, ٹھیک ہے, اور ہمارے ہاں یہ آئیڈیالوجی بھی موجود ہے, لیکن پھر بھی ہم کوسوں دور بہر کیف ہیں. ہمارے ہاں تو سر پانی کا ایک ریلا ہے تو ہم اسے بھی تعبیر کر دیتے ہیں اپنی مس مینجمنٹ کو کہ یہ قدرت کی طرف سے کوئی ناگہانی آفت ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں پر ویسٹ میں کچھ چیزیں تو اچھی ہوں گی ان کی طرف سے, کچھ ان کے نصاب میں, ان کی کتب میں, ان کی پریکٹس میں جو کہ ہمیں وہاں سے لینی چاہیے؟ دراصل اس کا جواب جو ہے وہ اس میں یعنی بہت سارے چیزیں ہیں جس کو ان ریپ کرنے کی ضرورت ہے. جیسے آپ نے کہا کہ ان کا عدالت کا نظام بہت اچھا ہے, تو حقیقت ایسی نہیں ہے, بلکہ ابھی ابھی ایک بیچارے کسی مسلمان لڑکے کو انہوں نے 20 سال قید کر دیا کیونکہ اس نے کسی کے قتل کی سزا. تو ابھی جج نے ابھی کل پرسوں کی بات ہے کہ اس کا فیصلہ کیا کہ نہیں, اس کے اوپر غلط مقدمہ چلا تھا اور وہ سارا 20 سال کا اس نے ویکیٹ کر دیا کہ, اور اس کے یعنی بہت واضح تھا کہ بات باعث ہے. اور میں یعنی کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کے خلاف جھوٹے مقدمے بنائے گئے مسلمان اور ان کو کنوکٹ کیا گیا. ویسے تو ہماری جو خاتون ہے MIT کی, کیا نام ہے اس کا, ڈاکٹر عافیہ صدیقی صاحبہ. ہاں ڈاکٹر عافیہ, وہ آبویسلی اس کے اوپر کتنا ظلم ہوا ہے سب. تو ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کے ہاں عدالت میں انصاف ہوتا ہے؟ ان کے جو بلیک لائیوز میٹر موومنٹ ہے, ہاں گوروں کو انصاف مل جاتا ہے, مگر بلیکس کو تو ہر روز پولیس بغیر کسی اس بہانے کے قتل کر دیتی ہے, روزانہ ایک نہ ایک, اور اس کو کبھی احتساب نہیں ہوتا ہے. تو کس طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں اچھا عدل سر, کا نظام دیکھیے بہتر ہے؟ ایک اگر ہم یہ بات کریں کہ ان کے جو فیصلے ہیں ایٹ لیسٹ وہ ان کے نیشنل انٹرسٹ میں ہمیں کسی حد تک نظر آتے ہیں. اگر ہم یورپ کی بات کر لیں, USA کی یا کسی دوسرے کنٹریز کی بھی بات کر لیں, تو کافی حد تک ہمیں ان کے فیصلے جو ہیں ان کے نیشنل انٹرسٹ میں نظر آئیں گے. اچھا, دوسرے نمبر پہ سر ان کی اگر ہم اس سے بھی مجھے اتفاق نہیں ہے. چلیں سر, اس پہ بھی میں آپ کی رائے ضرور لینا چاہوں گا, لیکن دوسری صحیح ہے. طور پہ اگر کنزیومر کورٹ کی ہم بات کریں تو وہاں پر کنزیومر کو, پروڈیوسر کو, بیچنے والے کو, خریدنے والے کو خاص قسم کے حقوق حاصل ہیں جو ہمیں اپنے معاشرے میں نہیں نظر آئیں گے. سر ہم کب تک ان کو برا کہہ کے اپنے آپ کے خامیوں پہ, کوتاہیوں پہ پردے ڈالنے پڑیں گے؟ سر ہم پھر بھی ان سے بہت پیچھے ہیں. یہی تو بہت بڑی غلط فہمی ہے, کیونکہ جب تک ہم یہ سمجھتے رہیں گے کہ وہ ہم سے آگے ہیں تو ہم اس رخ پہ چلنے کی کوشش. سب سے بڑا جو ہمارا المیہ ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ ہم نے ان کو اپنا لیڈر تصور کر لیا ہے, اس لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی طرح کے ہو جائیں. تو اس وقت جو ہے وہ سب سے بڑا مسئلہ قوم کا یہی ہے کہ ہمارے لیڈران اس کوشش میں ہیں کہ ہمارے ملک کو لندن اور نیو یارک کی طرح سے بنا دیں, اور عوام چاہتی ہے کہ مدینہ بن جائے. تو اب یہ دونوں الٹے رخ پہ چل رہے ہیں, تو کبھی بھی کسی رخ میں بھی نہ ہم نیو یارک جا سکتے ہیں نہ مدینہ جا سکتے ہیں, اور یہ اسی بالکل طرح سے چلتا رہے گا معاملہ جب تک ہم اس میں یعنی ایک یکجہتی نہیں پیدا ہوگی کہ ہم لوگ سب مل کے فیصلہ کریں کہ ایک ہی رخ پہ چلنا ہے. بے شک ہم بغداد کا رخ کر لیں, مگر جس رخ پہ ساتھ چلیں گے تو پھر کام بن سکتا ہے. مگر ہم لوگ اس وقت جو ہے وہ بہت بڑا تضاد ہے اس چیز میں جو عوام, اور اس تضاد کی ایک بہت بڑی وجہ یہی ہے کہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے کہ یہ مغرب جو ہے یہ اس لائق ہے کہ اس کی تقلید کی جائے اندھی. چنانچہ سب سے بڑی ٹریجڈی یہی ہے کہ یہ بہت غلط قسم کا دین جو کہ معاشیات ہے, یہ ہمارے مسلمان اس کو پڑھا رہے ہیں بغیر پہچانے ہوئے کہ یہ نفس پرستی کا مذہب ہے.
اور یہ قرآن کی صریح اس کے خلاف ہے احکامات کے، اور یہ کہ ہمارے پاس اس کا متبادل اور اس سے بہت بہتر نظام موجود ہے. تو اس نے ہم لوگ ساری دنیا کو دھوکے میں ڈال دیا ہے اسلام کے بارے میں، کیونکہ کہتے ہیں کہ اچھا ان کے پاس کچھ ہوتا تو یہ کچھ لے کے آتے. ابھی ہمارے اسلامی معاشیات والے خالی نقالی کرتے رہتے ہیں اس کی، مغربی معاشیات کی. اچھا اب سر، ایسا ظاہر ہوتا ہے آپ کہ نے اسلامی آپ نے معاشیات میں کچھ ہے ہی نہیں. نہیں نہیں سر، اس طرح تو بالکل نہیں ہے. اسلام جو ہے وہ نہیں ایک ایسا ہے. پرفیکٹ کوڈ آف کنڈکٹ ہے، اور ہمارا ماننا ہے کہ جو ڈیوائن چیزیں ہیں وہ اللہ رب العزت نے آقا صلاۃ والسلام کی ذات مبارکہ نے ساری کی ساری چیزیں ریویل کر دی ہیں. اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم تحقیق سے ان چیزوں کو منظر عام پر لے کر آئیں، ان میں جو ہے وہ مکمل اپنی ریسرچ ورک کریں اکارڈنگ ٹو دیٹ. لیکن سر یہاں پر آپ نے ایک بات کہی کہ اندھی تقلید. سر اندھی تقلید کے علاوہ اگر کوئی انوویشن آتی ہے، اگر کوئی ایک اچھا ماڈل پریزنٹ کیا جاتا ہے اور وہ کسی حد تک اگر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہماری اسلامک ویلیوز کو پورا کر رہا ہے، تو کیا مطلب کہ ہمیں پھر بھی مکمل طور پہ یہ کہنا چاہیے کہ یہ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ایک چیز بنیادوں سے کھڑی ہوتی ہے. اب مثلا ہمارے یہاں جب ورلڈ بینک کے اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پروگرام ساری دنیا میں فیل ہو گئے اور بہت بدنام ہوئے، تو پھر انہوں نے اپنے پروگرام کا نام بدل کے پاورٹی ریجیکشن اسٹریٹجی پیپر رکھ دیا. اچھا، یہ صرف ایک شکلی تبدیلی تھی. جب آپ اس کو ذرا غور سے دیکھیں تو پتہ چلتا تھا کہ وہ ایگزیکٹلی سیم پروگرام ہے، کوئی اس میں فرق نہیں آیا. مگر یہ کہ اس کے نام انہوں نے بدل دیا تھا کیونکہ وہ بدنام ہو گئے تھے، اور کہا کہ ہاں پاورٹی بھی، اور اس پہ کچھ ظاہری طور پہ شو کیا. اچھا، اس میں اس پاورٹی ریجیکشن اسٹریٹجی کو بہت سارے لوگوں نے سراہا کہ ہاں یہ بہت اچھی بات ہے، مگر اس میں زکوٰۃ کا کوئی تذکرہ ہی نہیں تھا. تو جو اسلام نے ہمیں چیزیں دی ہیں وہ تو ہم آؤٹ آف پکچر کر رہے ہیں. اب بہت سارے طریقے ہیں اسلامک فائنانس میں جس سے ہم لوگ غریبوں کے گھر بنا سکتے ہیں، مگر نہیں، ہم وہ انٹرسٹ زکوٰۃ بیس ہے، عشر سسٹم ہے کی اس نقل. میں. بالکل، اسلامک نہیں، موڈ آف اور بھی ہیں، فائنانس ڈھیر سارے اور ہیں. بھی ہیں، بہت زیادہ ہے اور اس میں بھی ہیں. کوئی شک جو نہیں. کنسٹرکٹ بائی ہے پروگرام، وہ اچھا بہت سر، یعنی تھوڑا سا نا ہم اس کے سلوشن کی طرف چلتے ہیں. پرابلم آئیڈینٹیفیکیشن آپ نے بڑے احسن طریقے سے کر دی. مجھے یہ بتائیں کہ نظام کی بہتری کے لیے اور ایک اچھی اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے، جس میں آپ نے شروعات میں بڑی خوبصورت بات کہی تھی کہ ایک انر سیٹسفیکشن ہونی چاہیے، ایک خوشی ہونی چاہیے، اور وہ زیادہ تر ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کو کیپٹلزم سے ہی ملے. ٹھیک ہے، وہ آپ کی فیملی سٹرکچر سے بھی مل سکتی ہے، جیسے آپ نے اپنے دوست کی ایگزامپل دی. تو سر اس کی بنیاد کہاں سے رکھی جائے؟ کہ علم کی بنیاد پہلے ٹھیک کرنی پڑے گی، آئیڈیالوجی کی بنیاد ٹھیک کرنی پڑے گی ہمیں، یا پہلے ہمیں اپنا سسٹم بہتر کرنا پڑے گا تاکہ غربت ختم ہو اور پھر لوگوں کی آئیڈیالوجی؟ مطلب کہ یہ کوزیشن اور کورلیشن دیکھیں. دونوں کو آپ کیسے ڈیفائن ہاں کریں گے؟ ہاں، یہ بات ہے، اس پہ بہت سارے لوگوں نے بہت محنت کی ہے. کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ مسئلہ جو ہے وہ خلافت سے حل ہوگا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حکومت سے حل ہوگا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شریعت سے حل ہوگا، شریعت کو لاگو کر دیں تو اس کام بن جائے گا. یہ سارے معاملات، یہ میرے نزدیک یہ ساری بنیادی باتیں نہیں ہیں. ساری چیزیں کرنے کی ہیں، مگر بنیاد جو ہے وہ علم ہے. اللہ تعالیٰ نے جب اپنی وحی پیش کی تو سب سے پہلے لفظ ہے اقرا، اور اس کے تھوڑی دیر بعد ہے علم الانسان ما لم یعلم. اللہ تعالیٰ نے کہ علم دیا انسانیت کو، جس کی وجہ سے دنیا کی رخ بدل گیا. اب اس وقت مسلمانوں کو یہ دھوکہ ہے کہ ہماری ترقی مغربی علوم کے حاصل کرنے میں ہے اور قرآن میں نہیں ہے. کیونکہ ہم لوگ ایک چیز ہے جس کو کہتے ہیں جہل مرکب، اس میں مبتلا ہے. جہل مرکب یہ ہے کہ کسی چیز کو نہ جاننا مگر یہ سمجھنا کہ ہم اسے جانتے ہیں. تو اب مسلمان یہ کہتا ہے کہ دین تو میرے پاس ہے ہی، وہ تو میری جیب میں پڑا ہے، میراث میں ہے، گھٹی میں پلا ہوا ہے. اس میں کوئی جان ہوتی تو وہ ہمیں اس مسئلے سے حل نجات دلا دیتا. مگر ظاہری بات ہے کہ ہم اس مسئلے کا کوئی حل ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. ہمارے دیندار طبقہ بھی ہمیں کچھ بتلا نہیں سکتا ہے کہ اس مسئلوں کو کیسے حل کریں. تو گویا اسلام میں ہمارے مسئلوں کا کوئی حل نہیں ہے. تو کس کے پاس حل ہے؟ وہ مغرب کے پاس ہے. تو جیسا کہ حدیث میں آیا تھا کہ اسلام اجنبی بن کر آیا تھا، اجنبی بن جائے گا. تو یہی ہوا ہے آج کل کہ اسلام ہمارے لیے اجنبی ہے. ہماری زندگی کے کسی شعبے میں اسلام نہیں. اسلام دراصل ایک
کتابوں میں تحریر کا نام نہیں ہے بلکہ ایک نظام زندگی کا. تو ہماری معاشرت جو ہے وہ غیروں کے طریقے پہ، ہندوانہ طریقوں پہ چل رہی ہے. ہماری معیشت جو ہے وہ یہودیوں کے طریقے پہ، ہماری سیاست جو ہے وہ عیسائیوں کے طریقے پہ، زندگی ہماری تعلیم جو ہے وہ بھی مغرب سے امپورٹ ہے. سارے کے سارے نظام جو ہیں وہ ہم نے غیروں سے لیے ہوئے، جس کا اسلامی نظام سے کوئی مماثلت نہیں. مطلب کہ تو اس آپ کے لیے کہنے کا یہ بنیادی حقیقت ہے کہ مقصد یہ اسلام اجنبی بن گیا ہے اس سینس میں کہ ہم کسی بھی شعبے میں اسلام جی نہیں رہے ہیں، تو وہ ہم اس کو پہچان نہیں سکتے کہ اسلام کیا ہوتا ہے. آپ کے کہنے کا مطلب سر یہ ہے کہ ہمیں ہر طور پہ، چاہے وہ تعلیمی میدان ہو، چاہے وہ سیاسی میدان ہو، چاہے وہ معاشی ہو، اقتصادی نظام ہو، ہمیں اپنے نظام کو بدلنا پڑے گا. سر یہاں پر تھوڑی سی میں صحیح. چیزیں مینشن کر دوں کہ منہاج یونیورسٹی اس حوالے سے اپنے طور پر آج جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کام کر رہے ہیں. ہمارے ایک ڈپارٹمنٹ ہے اسلامک معاشیات سے ریلیٹڈ، ہمارا ریسرچ سینٹر ہے اکری، آلریڈی اس پہ کام کر رہا ہے. اس کے انڈر کئی سالوں سے آپ جانتے ہیں کہ اسلامک نظام پہ، معاشی نظام پہ، اسلامک ماڈل پہ، اسلامک فائنانس نظام پہ کانفرنسز ہو رہی ہیں انٹرنیشنل. اس میں آپ بھی بسا اوقات مدعو رہے ہیں. تو سر اس کو کلوز کرتے ہیں گفتگو کو. میں چاہوں گا کہ آپ کنکلوڈنگ ریمارکس دیں کہ ہمیں پہلا جو سٹیپ ہے وہ کیا لینا چاہیے اس میں، تاکہ اس کو، جس طرح آپ نے کہا کہ بنیاد اگر ان کی غلط ہے، بنیاد ان کی اگر رونگ ہے، تو عمارت جتنی مرضی دل نشیں ہو، دلکش ہو، مضبوط نظر آ رہی ہو، لیکن بہر کیا وہ کسی نہ کسی دور میں منہدم ہو جائے گی. تو آپ مجھے سر بتائیں کہ بنیاد، پہلا سٹیپ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بالکل صحیح ہے. اس کی میرا انالیسس یہ ہے کہ گو کہ کالونائزیشن ختم ہو گیا، مگر کالونائزیشن دراصل ذہنوں کا ہوتا ہے اور ہماری ذہنی غلامی ابھی تک ہے. تو اس لیے ذہنی غلامی کا جو اسٹول ہے وہ ایجوکیشن سسٹم ہے. اس ایجوکیشن سسٹم میں ہمیں وہی ہے جو کہ مقالے نے بنایا تھا، اور اس میں ہمیں یہ سکھلایا جاتا ہے کہ مغرب کی تعظیم ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے اور اپنی معاشرت سے، اپنے آباء و اجداد سے، اپنے دین سے، اپنے ملک سے نفرت پیدا ہو جائے، اس کے لیے حقارت ہو. اور یہ بات ہم ہر جگہ دیکھتے ہیں کہ جیسے بڑے بڑے مشہور صحافی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم لوگ تو ذلیل قوم ہیں، کسی بھی آپ، اور ہمارے اندر کچھ بھی نہیں ہے، اور ہم لوگ بالکل ہی کتوں کی طرح سے ہیں ان کے استغفر سامنے. اللہ. اور یہ سب باتیں سن چکا ہوں میں اپنے کانوں سے، اس لیے میں بتلا رہا ہوں. تو یہ جو ایک احساس کمتری ہے کہ وہ بڑی عظیم لوگ ہیں اور ہم لوگ بالکل ہی کچھ بھی نہیں ہیں، زیرو پہ ہیں، بلکہ زیرو سے بھی کمتر ہیں. تو اس میں ایسے لوگ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. تو سب سے پہلے اس نظام تعلیم جو ہمارے اندر یہ جذبات پیدا کرتا ہے، اس کو بدلنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے اندر ایک اعتماد پیدا ہو. اس وقت بھی ہم لوگ جب ملک کے معاشی مسائل ہیں تو ہم کس سے پوچھتے ہیں؟ آئی ایم ایف سے پوچھتے ہیں، ورلڈ بینک سے پوچھتے ہیں، ہارورڈ سے پوچھتے ہیں. ڈکٹیشن اپنے دیتے ہیں مسائل کا باقاعدہ. نہیں، اپنے مسائل کا ہمیں خود تجزیہ کرنے کا وہی نہیں ہے. کوئی وہی نہیں ہے. جیسے کہ ایک انسان کو اپنی بیوی سے لڑائی ہو جائے تو وہ جا کے امریکہ سے کسی ایکسپرٹ کو بلائے کہ ہاں بھائی بتلائیں کہ اس کا کیسے حل کریں. بھئی ہمارے مسائل ہیں، ہم ان کو خود سمجھیں، ان کو خود حل کریں. اور حقیقی بات یہ ہے کہ جو ورلڈ بینک کی جو 20 چیزیں وہ ہمیں بتلائے گا کہ آپ ٹیکس جی ڈی پی ریشو بنائیں، ایکسپورٹ بڑھائیں، ڈالر سٹیبلائز کریں، اسٹیٹ بینک کو آزادی دیں، ان کا ہمارے اصلی مسائل سے کوئی تعلق ہی نہیں. تعلق نہیں ہے. تو ہم ان چیزوں میں الجھے رہیں گے تو مجھے رہتا ہے. یعنی ہم اپنا تجزیہ کریں گے کہ ہمارے پہلے 20 مسائل کیا ہیں. تو اس لسٹ میں اور جو ورلڈ بینک ہمیں لسٹ دے گا اس میں کوئی یعنی آپس میں کوئی انٹرسیکشن ہوئے گا ہی نہیں. تو ہم نے تو اپنا مسائل یعنی اس کا لسٹ بھی نہیں بنا سکتے کہ مسئلے کیا ہیں ہمارے، کیونکہ ہم غلامانہ ذہنیت کے ہیں، غلامانہ اور ذہن. یہ غلامانہ ذہنیت معاشیت کی تعلیم سے پیدا کی جاتی ہے. سر آپ کی اس بات سے بہت زیادہ لوگ اگری کرتے ہیں کہ جو کلونلائزیشن ہے، ٹھیک ہے، وہ ظاہری طور پر تو ختم ہو گئی ہے، لیکن وہ ذہنی طور پر ابھی تک ہمارے نظام میں ہر ذہنی طرح کے غلامی ہمارے بالکل وہ پکی ہے. عکاسی کر رہی ہے. سر بہت زیادہ شکریہ آپ کے وقت کا. میں چاہوں گا کہ یہ سلسلہ مستقبل میں بھی جاری رہے. ابھی میں نے آپ سے سر پہلا سٹیپ
نظام کا اس کی آئیڈینٹیفیکیشن پوچھی ہے. میں یہ چاہوں گا کہ دوبارہ کبھی اگر گفتگو کا موقع ملے تو پھر ہم ان کے سلوشنز کی طرف جائیں اور اس سلسلہ کار کو آگے بڑھائیں. سر آپ کا ایک دفعہ پھر بہت زیادہ شکریہ. مجھے قمر سلیم کو سینٹر فار اکنامک پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ منہاج یونیورسٹی کے پلیٹ فارم سے اجازت دیجیے. بہت شکریہ.